कलाम ये तेरे पास है खुदा यीशु जी, आज इनको छूना और बड़ी बरकत देना खुदा। देख हम तेरे कलाम को मांगते हैं खुदा, तुमसे सबसे ज्यादा उसमें तूने अपने कलाम को दिया है, वही कलाम को हम वेलकम करते हैं खुदा। आज का कलाम खुदा देख रूह जान बदन निकली हो खुदा, आज के कलाम के वसीला से जाने बरकत पा जाए खुदा, कलाम से शेर और सुदा खुदा, आज के कलाम के वसीला से दलेरी पाए, कुव्वत पाए खुदा यीशु जी। आज का कलाम खुदा दे रूहानी तरक्की के लिए, सरफराजी के लिए खुदा यीशु जी, क्योंकि तेरे कलाम में कुदरत पावर है, और आज भी तेरे नाम से बड़े बड़े काम होते हैं खुदा, और तेरे नाम से मुर्दा जिंदा होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, दुआओं से आजाद हो जाते हैं, रोगियों के रोग जाते रहते हैं खुदा। जब तेरी आवाज आती तो पहाड़ों को मैदान कर देती, चट्टानों को चकना चूर कर देती है खुदा। तो अपने कलाम को खुदा नाज़िफ़त शिफा बख्शता खुदा। आज तो जितने बीमार हैं, परेशान हैं खुदा, अपनी बीमारियों से शिफा पा जाए, देख परेशानियों से रहाई पा जाए, आजाद हो जाए खुदा यीशु जी। खुदा दे आज इनको खुदा में छूना, क्योंकि तेरे दर पे कोई खाली हाथ नहीं जाता, बल्कि अपनी बरकत को लेकर जाता। आज अपनी बरकत को लेकर जाए खुदा। देख इनको आज खुदा तू बड़ी बरकत देना खुदा। तेरे खादम के लिए बरकत की दुआ मांगते, तो अपने खादम को खुदा में छू, तेरा पाखरू झुंबश करे खुदा। देख आज तेरा खादम ना बोले, बल्कि तेरा पाखरू में से होकर बोले। देख खुदा अपने बंदा को आका शोला बना के इस्तेमाल करना, और जितनी देर भी खुदा तेरा खादम तेरी हजूरी में ठहरे, तेरा पाखरू एक पल के ना जुदा खुदा। देख अपने खादम को छू और बड़ी बारी बरकत है मसीह के नाम से। हाथों को लहराइएगा, खुदा के पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, सभी तशरीफ रखिएगा। खुदा के कलाम में हम देखते हैं हिजकियेल की किताब उसका 33वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, ये खुदा फरमा रहा है। कौन फरमा रहा है? खुदा। ऊंची आवाज में कि ये खुदा फरमा रहा है। क्या खुदा फरमाता लिखा है? खुदा कहता है, जब मैं सादक से कहूं कि तू यकीनन जिंदा रहेगा, अगर वो अपनी सदाकत पर तकिया करके बदकिरदारी करे तो उसकी सदाकत के काम फरामोश हो जाएंगे, और वो उस बदकारी के सब से जो उसने की है मरेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से अब सबको बरकत दे, सब कहें आमीन। सॉरी 14वीं आयत अगले संडे को हम सीखेंगे, ये पूरी आयत 13वीं हम आज सीखेंगे। कलाम में लिखा है, खुदा कह रहा है, जब मैं सादक से कहूं कि तू यकीनन जिंदा रहेगा। सादक का मतलब मैंने लास्ट टाइम में बताया था, मेरे अबू का नाम भी सादक है। बेसिकली सादक का मतलब है सच्चा, दीनदार, रास्तबाज, कामल, नेक आदमी, जो खुदा के हुक्मों को माने, जो खुदा के कलाम को माने, जो दुआ रोजे में ठहरे, जो रूह सच्चाई से खुदा की परस्तश करे। हम में से बहुत से सादिक हैं, रास्तबाज हैं, जो रूह सच्चाई से खुदा की परस्तश करते हैं, और खुदा कहता है यकीनन तू ना मरेगा। खुदा ने कहा अगर मैं सादक से कहूं, बड़ी खूबसूरत बात, मैं इसको दोबारा पढ़ने लगा हूं, जब मैं सादक से कहूं कि तू यकीनन जिंदा रहेगा। हम खुदा की राहों पर चल रहे होते हैं, हम सादक होते हैं, और खुदा का ये वादा है कि मैं सादक से कहूं कि यकीनन तू जिंदा रहेगा। और सादक फिर क्या होता है? फूल जाता है। रसूल कहता है ना ग्रंथियों के खाते में, खुदा मुझे कांटा सा चबो, कहीं मैं फूल ना जाऊं, मुझे मुक्के मार, कहीं मैं फूल ना जाऊं, क्योंकि गुरूर खुदा को पसंद नहीं है। हम जबूर कहते हैं, घमंडियां को लोना जितना झूठिया नाल रखदा यारी। खुदा घमंडियों के पास नहीं जाता। क्या अगर मैं सादक से कहूं कि तू यकीनन जिंदा रहेगा, और वो जब उसको पता चल जाएगा खुदा ने मुझे ये कह दिया है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं तो बहुत अच्छी हूं, बहुत अच्छा हूं, मैं तो हर संडे को चर्च जाता हूं, मैं खुदा का कलाम सुनती हूं, मैं हफ्ते में रोजा भी रखता हूं। यीशु ने कहा 2 शख्स हैकल में दुआ करने के लिए आए। एक कौन था? पक्की फरीसी था, और दूसरा कौन था? शरा का आलम था। दूसरा बेचारा गुनाहगार, मसूल लेने वाला। वो बाहर खड़ा कह रहा, खुदावंद मुझ पर रहम कर, मैं इस लायक नहीं कि तेरे घर में भी आऊं। लेकिन वसूल लेने वाला वो क्या कह रहा है? पक्की फरीसी वो कह रहा है, खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं। मैं तो हफ्ते में कितनी बार रोजा रखता हूं? 2 बार रोजा रखता हूं, पूरी दया की देता हूं, मैं तेरे कलाम को सुनता हूं। तुमने में से मकबूल कौन ठहरा था? वसूल लेने वाला, जो बाहर छाती पीटा अपने ग्राहों पर रो रहा था।
تو جب لوگوں کو برکت ملتی ہے، صادق اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا کلام سنتا ہوں، تو خدا کہتا ہے اگر جب میں اس سے کہوں کہ تو یقیناً زندہ رہے گا، اور وہ پھر کیا کرے، اگلا حصہ دیکھیں، تو زندہ رہے گا اگر وہ اپنی صداقت پر تکیہ کر کے، تکیہ کے سمجھتے ہیں مطلب بھروسہ کرنا، بڑا فخر کرنا، ایمان کرنا، اپنے اندر ایٹیٹیوڈ پیدا کر لینا، اپنے اوپر فخر کرنا. اگر وہ کہے، اگر وہ اپنی صداقت پر تکیہ کر کے بدکاری کرے ہو کہ میں تو راستہ کوئی گل نہیں، میں تو چرچ بھی جاتا ہوں، پھر لکھا خدا کہہ رہا کہ وہ بدکاری کرے. بدکاری میں بہت سی چیزیں ہیں، جھوٹ بولنا بھی، لالچ بھی، عیب جوئی بھی، کسی کا گھر میں لڑائی جھگڑا ڈالنا، چغلی کرنا، نشے بازی، اس کے بعد گالی گلوچ نکالنا، یہ سارے لڑائی جھگڑے کی کیٹا ہے بدکاری کی. زنا کاری، حرام کاری، خون ریزیاں، یہ ساری بدکاری میں آتی ہیں. لکھا ہے وہ بدکاری کرے تو اس کی صداقت کے سب کام کیا ہو جائیں گے؟ فراموش. فراموش کا مطلب ہے ختم ہو جائیں گے، بلا دیے جائیں گے، ان کو مٹا دیا جائے گا. صداقت اس کی مٹ جائے گی. جو وہ پہلے 10 سال خدا کے ساتھ چل رہا ہے، 10 سال سے دعا روزے میں ٹھہرا ہوا ہے، 10 سال سے وہ خدا کی وفاداری کر رہا ہے، 10 سال سے خدا کی پرستش کر رہا ہے، خدا کے گھر میں کنٹینیو آ رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ پہ تکیہ کر کے، اپنے فخر کر کے، وہ کہ لکھا ہے اپنی صداقت پر فخر کر کے وہ گناہ کرے، بدکاری کرے، تو خدا کرے اس کی صداقت کے سارے کام کیا ہو جائیں گے؟ فراموش. خدا کہتا ہے میری نظر میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ کام ختم ہو جائیں گے. اس لیے بائبل میں لکھا ہے مکاشفہ 2 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہنا. تو کیا کروں گا؟ جان دینے تک وفادار رہنا ہے. یہ نہیں کہ 10 سال 20 سال ہم نے خدا کے ساتھ چلے ہیں، برکت ملی ہے، پیچھے ہٹ گئے ہیں، اپنے آپ پر فخر کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے کلام پر، اپنی صداقت پر، اپنی سچائی پر، تو میں بڑا سچا ہوں. خدا یہی کہہ رہا ہے وہ اپنی صداقت پر کیا کرے؟ بھروسہ کرے، تکیہ کرے، اور وہ کیا کرے؟ بدکاری کرے. خدا کہتا ہے اس کی ساری صداقت کے کام کیا ہو جائیں گے؟ فراموش. اور اگلا بھی سیسا سنیں، اور وہ اس بدکاری کے ثواب سے جو اس نے کیا کیا ہوگا؟ مر جائے گا، مرے گا. کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت. یہ بائبل میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت. ہم لوگ بھی اچھے بھلے خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، خدا برکت دیتا ہے. جب انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے تو پھر جو دشمن، جو ابلیس ہے، خدا نے کہا یسوع مسیح کے یوحنا 10 باب پڑھ کے دیکھ لیں 7 سے 11 تک لکھا ہے. یسوع نے کہا میں اس لیے آیا، میں بھیڑوں کا دروازہ ہوں، اور جو کوئی مجھ میں سے گزرے گا وہ بھیڑ خانے میں آئے گا، جائے گا اور چارہ بھی پائے گا. میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کیا کریں؟ کثرت کی زندگی پائے. وہ اس لیے آتا ہے چور کہ مارے، گرائے اور چرائے، لیکن میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور آگے اس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا کیا کرتا ہے؟ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ جان دیتا ہے. یسوع آپ کو پیار کرتا ہے، اس نے آپ کے لیے اپنی جان دی ہے. چور جو ابلیس ہے وہ آپ کی زندگی میں آتا ہے، وہ کہتا ہے تو تے ہر توار چرچ جانی ہے، تو تے ہر توار چرچ جاتا ہے. بھائی آج ہی نہ بھی جائے گا تو کیا ہوگا؟ ایک سنڈے نہ جائے گا کیا ہوگا؟ ایک جمعرات نہ جائے گا کیا ہوگا؟ وہ بیسیکلی آپ کو سلپ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو خدا کی راہوں سے ہٹانا چاہتا ہے. وہ سلپنگ کا مطلب سمجھتے ہیں، جب بندہ سلپ ہوتا ہے تو گرتا ہے، پھر وہ گر جاتا ہے، بندہ سلپ ہوتا ہے. وہ آپ کو سلپ کر کے گرانا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ خدا کی راہوں سے ہٹ جائے، یہ خدا کے راستے پر چل رہا ہے، چل رہی ہے، یہ اس راستے سے ہٹ جائے، یہ میری گرفت میں آ جائے، اس کو میں اپنی قید میں کر لوں. اور ایسا ہوا تھا. میں آپ کو بتانے لگا ایک بڑا سپر کریکٹر ہے، لوگ اس کو بڑا جانتے ہیں لیکن ہم اس کو اتنا نہیں جانتے جتنا ہم دوسرے مین کریکٹرز کو جانتے ہیں. داؤد نبی جو ہے پہلا اسرائیل کا بادشاہ تھا ساؤل، دوسرا داؤد آ گیا، تیسرا جو ہے وہ اس کا بیٹا سلیمان آ گیا. پہلے ہم سلیمان کو دیکھ لیتے ہیں، پہلے سے بھی یہی ہو گیا تھا. خدا نے چنا تھا ساؤل کو، چنا تھا نہیں چنا تھا؟ چنا تھا نا. اس نے خدا کی حکم تولی کی، خدا نے اس کو ریجیکٹ کیا، گر گیا، مر گیا. یہی آیت دیکھ لے، پوری ہو گئی. خدا نے اس کو مار دیا. اس کے ساتھ خدا کلام نہیں کرتا تھا. سیمیل نے اس کو ملنا پسند کر، سیمیل نے کہا تو آج کے بعد مجھے دیکھے گا نہیں، تو نے میرے کیا کیا ہے؟ پوشاک کے چاک اس کو چاک کیا ہے، خدا نے تیری بادشاہی کو چاک کر دیا. اس نے خدا کا حکم نہیں مانا، وہ بتوں کے پاس جانا شروع ہو گیا اور مر گیا. جنگ میں مارے گئے. اس کے بیٹے، میں نے لاسٹ ٹائم کو کلام شیئر کیا تھا، اس کے بیٹے اور وہ ایک ہی دن میں مر گئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں داؤد خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتا رہا. اگر یہ داؤد سے بھی ایک نام والے کہ خدا کے آگے وہ جھک گیا، وہ بتوں کے پیچھے نہیں گیا. داؤد کے اندر یہ خوبی تھی، وہ خدا کو پیار کرتا، وہ خدا کے آگے جھک گیا. اس نے کہا میری جان، جب اس نے ایک اور گناہ کیا، کیا شیطان نے اس کے دل کو بارا
کہ تو اسرائیل کی مردم شماری کرا، کیونکہ خدا نے باپ ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ تو باہر نکل کر دیکھ، سمان کے ستاروں کو دیکھ، ریت کے ذروں کو دیکھ، جو سمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کو گن لے گا وہ تیری نسل کو گن لے گا۔ خدا نے منع کیا تھا کہ میری نسل کو کوئی بندہ گن نہیں سکتا۔ داؤد نے یوآب کو کہا کہ تو مردم شماری کر، اسرائیل قوم کو گن۔ اس نے منع بھی کیا، بادشاہ یہ کام نہیں اچھا، یہ نہیں کرنا ہم نے، لیکن داؤد بادشاہ تھا، وہ مالک تھا، اس نے اس کو حکم دیا لیکن اس کو ماننا پڑا۔ ابھی پورا نہیں کیا تھا تو وبا آ گئی، اور داؤد نے اس نے کہا، جاد نبی اس کے پاس آیا، اس نے کہا 3 چیزیں تیرے سامنے رکھتا ہوں، یا تو 3 سال کیا ہو تو ملک میں کال پڑے گا، یا 3 ماہ تو اپنے دشمن کی تلوار کے بھاگتا رہے گا، اور یا 3 ماہ کیا ہوگی، ملک میں وبا پڑے گی۔ تو داؤد نے کہا میری جان بڑے سکنجے میں ہے۔ جاد بھی کہا جلدی مجھے بتا، میں اپنے بھیجنے والے کو کیا جا کر جواب دوں، جلدی مجھے داؤد فیصلہ کر، جلد بتا کہ خدا کو میں کیا کہوں کہ داؤد کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، پھر اس نے کہا میری جان بڑے سکنجے میں ہے، میں پھنس چکا ہوں، لیکن میں خدا کے ہاتھ میں پڑوں گا، انسان کے ہاتھ میں، کیونکہ میرا خدا رحیم و کریم خدا ہے، کیر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستی میں غنی ہے۔ یہ داؤد کا مان تھا، وہ اس لیے بچ گیا، وہ دشمن کے ہاتھ سے نہیں مرا، وہ اپنی موت مرا پوری عمر پا کر، اور اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر بادشاہ بنایا، سلیمان کو، اور اس کو برکت دی، اور بہت سا خدا کے گھر کے لیے اس نے سونا چاندی، لکھا ہے اس نے لکڑی بھی بڑی پیاری اکٹھی کی تھی، سمبر کی لکڑی اکٹھی کی، اور بڑا کچھ اس نے اکٹھا کیا، اور اس نے کہا بھی یہ لڑکا ہے، یہ بچہ ہے، یہ خدا کا گھر بنائے گا۔ خدا نے اس کو برکت دی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اسرائیل کا 3را بادشاہ، اس کا نام تھا سلیمان، وہ بھی حکمت و دانائی سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس سے بھی ایک گناہ غلطی ہوگی، اس نے بھی فرعون کی بیٹی سے شادی کر لی۔ میں نے لاسٹ ٹائم کو جمعرات کو کلام شیئر کیا تھا، اس نے بھی شادی کر لی۔ اس کی زندگی میں بھی خدا نے اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس پر رحم کیا۔ اس نے کہا اپنے بندہ داؤد کی خاطر میں تیرے دور میں 10 قبیلے لیدا نہیں کروں گا، لیکن تیرا بیٹا ہوگا، اس کے دور میں کیا ہوئیں گے، 10 قبیلے لیدا ہو جائیں گے۔ اس کا بیٹا ربہام، سلیمان کا بیٹا ربہام اس کی جگہ پر کیا ہوا، بادشاہ بن گیا۔ یہ اسرائیل کا کون سا بادشاہ تھا، 4تھا بادشاہ تھا۔ ربہام بادشاہ بن گیا، اس کے دور میں 10 قبیلے لیدا ہو گئے۔ اسرائیل کے 10 قبیلے لیدا، 2 قبیلے لیدا تھا کہ یہودا اور اس کا بنیامین کا، یہ 2 قبیلے لیدا رہ گئے، باقی 10 قبیلے لیدا ہو گئے۔ اب ربہام کا بیٹا تھا ابیا، ابیا بادشاہ بن گیا۔ ربہام نے بت پرستی شروع کی، ابیا نے بت پرستی شروع کی، اس کے دور میں بت پرستی شروع ہو گئی، اور اسرائیل کے 10 قبیلے لیدا تھے، وہ اپنی لیدا وہ انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ یہاں پر بھی جو ہے ابیا کے دور میں بھی بت پرستی ہو رہی ہے یہودا میں۔ ابیا مر گیا، ساری عمر انہوں کی آپس میں جنگ رہی، اسرائیل کی اور یہودا کی آپس میں جنگ رہی۔ پہلے تو ربہام کی، اور یروام دوسرا تھا جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ بنا 10 قبیلوں کا، ان کی آپس میں جنگ رہی۔ پھر ربہام مر گیا، اس کا بیٹا ابیا بادشاہ بنیا، ان کی ہمیشہ آپس میں 10 بھرا ایک پاسے نے 2 ایک پاسے نے، ہمیشہ آپس ہی لڑتے رہے۔ اب کیا ہوا کہ ربہام کے دور میں خدا نے منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جنگ نہ لڑنا۔ اس نے کہا یہ اس نے آپ کو جمعرات کو کلام شیئر، اس نے کہا یہ خدا کی بات ہے، جنگ نہ لڑنا، ان کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ اب ابیا کی جگہ پر ایک بڑا خوبصورت بادشاہ یہودا کا ہوا، جس کا نام تھا آسا بادشاہ۔ بہت کم لوگوں نے نام سنا ہوگا اس کی، میں آپ کو دوسری تواریخ اور اس کے ہم 14ویں باب کی چند کہتے ہیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، بلکہ آپ نے یہ 14واں 15واں باب اپنے گھر جا کے پڑھنا ہے۔ آسا بادشاہ کا میں دیکھنے لگا ہوں، آپ کے سامنے پڑھنے لگا دوسری تواریخ اس کا 14واں باب پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، اور ابیا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا آسا اس کا مطلب ہے خدا سے پیار کرنے والا۔ آسا کا مطلب ہے خدا سے پیار کرنے والا۔ نام کا بڑا افیکٹ پڑتا ہے، جب اپنے بچوں کے نام رکھتے ہو سوچ سمجھ کے رکھا کرو۔ اس کا دادا بھی ربہام بھی بت پرستی کر رہا ہے، آسا کا باپ نے بت پرستی کی، لیکن آسا جب اپنے باپ ابیا کی جگہ پر، یہ داؤد کا 5 پشت میں کون سا بنے گا، پوتا تو بن گیا نا داؤد کا، ربہام، تو یہ آگے ربہام کا پوتا تھا، ایسا ہی ہے نا، یہ ربہام کا پوتا تھا داؤد کی 5 پشت سے، تو لکھا ہے اس کا بیٹا آسا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اس کے دنوں میں 10 برس تک ملک میں امن رہا، نہ تو جنگ ہوئی آپس اسرائیلیوں کی ان کی،
یہودا کی اور اسرائیلیوں کی 10 سال تک امن رہا. اور آسا نے وہی کیا جو خداوند لکھا ہے آسا نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کے حضور بھلا اور ٹھیک تھا. یہ اچھے کام کر رہا تھا, یہ خدا کی ورشپ کرنے والا بندہ تھا, یہ اچھے کام کرتا تھا. آگے بڑے اچھے کام اس کے لکھا ہے کیونکہ اس نے اجنبی مجبوں اور اونچے مقاموں کو دور کیا اور لاٹوں کو گرا دیا اور یسرتوں کو کاٹ ڈالا اور یہودا کو حکم کیا کہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب ہوں اور شریعت اور فرمان پر کیا کرو, عمل کرو. اس نے بڑا سخت قانون ملک میں بنا دیا کہ شریعت کو مانو, خدا کی پرستش کرو. اس نے بتوں کو, مندروں کو, مذہبوں کو توڑ دیا, گرا دیا. لکھا ہے یہاں تک کہ اس نے اپنی ماں کو, اس کی ماں نے بھی ایک مندر بنایا ہوا تھا ملکہ نے, اس کو بھی اس نے کیا کیا, اس کو بھی اس عہدے سے بھی اتار دیا اور اس کا مندر بھی وہ توڑ دیا. اس نے اپنی ماں کو بھی, ماں بت پرستی نہیں کرنی. بت پرستی سے ہمارا کیا ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. ہمارا خدا ہم سے ناراض ہوتا ہے, ہم نے بت پرستی بھی نہیں کرنی. اس نے اپنی ماں کو بھی اس عہدے سے اتار دیا. وہ ملکہ تھی اللہ کے. اس نے کہا بت پرستی کے لیے, کوئی بت پرستوں کے لیے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے, میرے پاس کوئی ان کے پاس عہدہ نہیں ہے. بڑا بڑا کام کیا, ماں کو اپنے عہدے سے اتار دینا. بت پرستی کے عہدے پہ تھی وہ, کیونکہ سارے لوگ اس کے تعلق تھے. یہ ملکہ ہے, ملکہ اس مندر میں آتی ہے پرستش کرنے کے لیے. وہ جتنی اس کی لوگ تھے, اس کی ٹیم کے لیے, اس کی ایک جماعت تھی, اس کی وہ لیڈر تھی. آگے بڑے اچھے کام لکھا ہے. اس نے لوگوں کو سخت کیا. اس نے کہا خدا کی حکموں پر عمل کرنا. کسی اور کو اگر پوجا کی, کسی اور کے قربانی کی تو میں آپ لوگوں کو مار دوں گا. یہ خدا اس سے بڑا خوش ہوا. خدا خوش تھا کہ ایسا تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے. جب خدا خوش ہوا تو آگے دیکھیں, آگے ہم پہلے میں نے آپ کے سامنے 14واں چیپٹر پڑھا, میں 15ویں چیپٹر کی چاند ایک آیتیں شروع میں پڑھنے لگا ہوں. اور خدا کی روح عزریہ بن ہود پر نازل ہوئی. یہ ایک نبی تھا اور وہ آسا سے ملنے کو گیا اور اس سے کہا اے آسا اور سارے یہودا اور بنیامین میری سنو, خداوند تمہارے ساتھ ہے. جب وہ خدا کے ساتھ چل رہے تھے, خدا ان کے ساتھ ہے. خدا نے اپنے نبی کو ان کے پاس بھیجا, عزریہ نبی کو. اس نے کہا خدا تمہارے کیا ہے, ساتھ ہے. جب تک تم اس کے ساتھ ہو, جب تک تم خدا کے ساتھ ہو, اس وقت تک خدا تمہارے ساتھ ہے. اور اگر تم اس کے طالب ہو تو وہ تم کو ملے گا, پر اگر تم اسے ترک کرو تو وہ تم کو کیا کرے گا. ساؤل نے یہی کیا تھا, اس نے خدا کے حکم کو ترک کیا, خدا نے اسے ترک کر دیا. اور اب بڑی اگلی بات لکھا ہے, اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کاہن اور بغیر شریعت کے رہے ہیں. ان کو اچھے خادم نہیں مل رہے تھے. پر جب وہ اپنے دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کے طالب ہوئے تو وہ ان کو مل گیا. اور ان دنوں میں اسے جو باہر جاتا تھا اور اسے جو اندر آتا تھا, لکھا ہے متعلقہ چین نہ تھا, بلکہ ملک کے سب باشندوں پر بڑی اذیتیں تھیں. ہاں جی, اذیتیں تھیں. قوم کے مقابلہ میں اور شہر کے مقابلہ میں بس گئے, کیونکہ خدا نے ان کو ہر طرح دکھ سے تنگ کیا. لیکن تم مضبوط بنو اور تمہارے ہاتھ ڈھیلے نہ ہونے پائیں, کیونکہ تمہارے کام کا اجر ملے گا. یہ قبیلوں میں اذیتیں کیوں آئی تھی؟ 10 قبیلے اس طرف تھے اور 2 ایک طرف تھے. خدا کا گھر یہودا میں تھا, یروشلم میں, بیت لحم میں. لیکن جو دوسرا بادشاہ تھا اسرائیل کا, وہ اپنے لوگوں کو ادھر نہیں آنے دیتا تھا کہ یہ وہاں اگر خدا کے گھر میں جا کر عبادت کریں گے, قربانی چڑھائیں گے تو کیا ہوگا, ان کا دل اس بادشاہ کی طرف مڑ جائے گا, خدا کی طرف مڑے گا. تو میں کیا کروں, ان کو وہاں جانا نہ دو. اس نے جھوٹے مندر وہاں پر ایک مذبح بھی بنا لیا, ایک کاہن بھی اپنے پاس سے رکھ لیے جو کاہنوں کے خاندان سے نہیں تھا, اور وہاں پر وہ بت پرستی کروانی شروع کر دی. اس لیے لوگ بڑی اذیتوں میں تھے کہ ان کو خدا کے گھر میں جانے میں بڑی تکلیف. جیسے آج ہمیں جانا پڑے, ہم اسرائیل میں نہیں جا سکتے, ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے, پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر, یہ ویزا ناٹ اویلیبل فار اسرائیل, اسرائیل کے لیے یہ اویلیبل نہیں ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. آج بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہے, اس وقت بھی ایسا ہی تھا کہ یہ اسرائیل ادھر نہیں جائیں گے, یہ اسرائیلی. بڑا مسئلہ, لوگ اذیت میں تھے, بڑے مشکل تھے. ہمارے کئی مذہبی لیڈر اس بات پر بات بھی کرتے ہیں کئی دفعہ. وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ مسلمان بہن بھائیوں کہتے ہیں آپ جاتے ہو اپنی زیارت کرنے کے لیے, ہم نے جانا ہے, ہمیں بھی یہ الاؤ کریں. کرسچن لوگ ہیں وہ ضرور اسرائیل چلے جائیں, اپنے مقدس مقامات کو دیکھیں. اس وقت بھی لوگوں کو بڑی اذیت تھی, بڑی پرابلم تھی. ان لوگوں کے پاس پیسہ, لوگ جاتے ہیں مصر میں جاتے ہیں, یردن میں جاتے ہیں, دوسرے شہروں میں, یروشلم میں لوگ جاتے ہیں ہمارے بہت سے کرسچن, لیکن وہ ڈائریکٹ یہاں سے نہیں جاتے, وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے پھر ان کو جانا پڑتا وہاں سے پرمٹ لے کر.
تو بتانا یہ چاہتا ہوں لوگ بڑی اذیت میں تھے، آسا نے کام بڑا اچھا کیا، لوگوں کو خدا کی طرف لے کر آیا، لوگوں سے خدا کی پرستش کروا رہا ہے، لیکن اس سے ایک کام غلط ہو گیا۔ اگلے چیپٹر میں جا کر پڑھے، 16ویں چیپٹر میں لکھا ہے کہ اس کے خلاف اسرائیل کا بادشاہ جو 10 قبیلے علیحدہ تھے انہوں نے چڑھائی کی اس کے خلاف۔ اس نے خدا پر، اس سے پہلے بھی اس پر ایک ملک نے، ازارا گوشی تھا ایک بادشاہ تھا، وہ بھی اس نے اس کے اوپر چڑھائی کی، اس کے پاس 10 لاکھ فوج تھی، لیکن اس کے پاس 8 لاکھ کچھ نہیں، وہ بلکہ 6 لاکھ اس کے پاس تھی، وہ بہت زیادہ تھے، لیکن اس نے خدا کے آگے دعا کی۔ 15واں چیپٹر پڑھیں کہ خداوند تو انصاف کرنے والا خدا ہے، تو کمزور کے مقابلے میں طاقتور کے مقابلے کمزور کے ساتھ ہوتا ہے، تو میرے بھی ساتھ ہو۔ اس نے خدا پر بھروسہ کیا اور خدا نے اس کو فتح دی، اور وہ سارے اس کے آگے سے بھاگے، اس نے بہت سے لوگ ان کے قتل کیے، بڑی مال و دولت لوٹ لی۔ خدا پر اس نے بھروسہ کیا اور خدا اس سے خوش ہوا کہ تو نے ایسا کیا کیا، مجھ پر بھروسہ کیا۔ لیکن 16ویں چیپٹر میں دیکھتے ہیں اس سے ہوا کیا، جب اسرائیلی 10 قبیلوں نے اس پر حملہ کیا، لڑائی کے لیے آئے، تو لکھا ہے یہ جو ہے گھبرا گیا۔ اس نے ایک اور ملک تھا، میں اس کا نام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس نے کیا کیا، اس کو پیسے دے کر بلایا کہ آ تو کیا کر میری مدد کر۔ لکھا ہے 16واں چیپٹر پڑھنے لگا اس کی پہلی آیت سے، دوسری تواریخ۔ آسا کی سلطنت کے 36ویں برس اسرائیل کا بادشاہ بلشا یہودا پر چڑھ آیا لڑائی کے لیے، اور راما کو تعمیر کیا تاکہ یہودا کے بادشاہ آسا کے ہاں کسی کو آنے جانے نہ دے۔ تب آسا نے خداوند کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں سے، خدا کے خزانوں میں سے کیا کیا، چاندی اور سونا لے کر ارام کے بادشاہ بنہود کے پاس جو دمشق میں تھا اس کو نذرانہ بھیجا۔ اس کو کہا لے مجھ سے پیسے لے اور تو کیا کر میری مدد کر۔ خدا اس بات سے خوش نہیں ہوا۔ خدا نے کہا سا تو نے مجھ پر توکل کیوں نہیں کیا، تو دمشق کے بادشاہ کو بلا رہا ہے، تو نے مجھ پر توکل کیوں نہیں کیا، میں نے پہلے بھی زارا گوشی بادشاہ 10 لاکھ فوج لے کر آیا تھا، میں نے تیری مدد کی، تو نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا۔ اس سے غلطی ہو گئی، چلتا رہا ہے خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ۔ لکھا ہے اگر میں صادق سے کہوں کہ یقیناً تو زندہ رہے گا، اور وہ اپنی صداقت پر فخر کرے اور کیا کرے، وہ بدکاری کرے، تو یقیناً وہ کیا ہوگا، مرے گا۔ یہ اچھے کام کرتا رہا ہے، بتوں کو توڑا، اس نے اپنی ماں کے بتوں کو بھی توڑ دیا، ماں کو ملکہ کے عہدے سے اس لیے تار دیا کہ یہ بت پرستی کرتی ہے، پھر اس نے سارے ملک کو بھی شریعت کے پابند کر دیا، خدا کے حکموں کو مانو، بڑے اچھے کام کیے، جنگ بھی جیتا خدا کے اوپر بھروسہ کر کے، لیکن یہاں پر کیا ہوا، یہ غلطی کر گیا۔ غلطی کیا کہ وہی اپنی صداقت پر بھروسہ کیا اور بدکاری۔ لکھا ہے جب اس نے بدکاری کی، خدا اس سے خوش نہ تھا، تو لکھا ہے اس کے پاؤں پر، آگے پڑھتے ہیں بڑی خوبصورت تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے بات کی۔ اسی چیپٹر کو میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی پہلی بات تو اس کی نامیت پڑھنے تاکہ سمجھ آ جائے۔ لکھا ہے کہ خدا نے اسے کیا کہا، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر کیا کرتی ہیں، پھرتی ہیں، تاکہ وہ ان کی مداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں کمی دکھا۔ خدا نے کہا تو مجھ پر توکل کرتا، کیونکہ خداوند کی آنکھیں پوری دنیا پر پھرتی ہیں، سیر کرتی ہیں، اور ان کی امداد، یہ مدد کا جمع کا لفظ ہے، مدد کی جمع ہے، خدا ان کی مدد کرے، خدا ان کی مددیں کرے، بہت زیادہ مدد کرے، ان کی مدد کرے جو ان کے دل خدا کی طرف کامل ہیں، ان کی مدد کرے۔ لیکن تو نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ جب اس نے بھروسہ نہ کیا تو ہوا کیا اس کے ساتھ، آگے میں 12ویں آیت پڑھنے لگا ہوں 16ویں باب کی۔ اور آسا کی سلطنت کے 39ویں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا، اور وہ روگ بہت بڑھ گیا، تو بھی اپنی بیماری میں وہ خداوند کا طالب نہیں ہوا، بلکہ اجنبیوں کا خواہ ہوا۔ روگ لگ گیا پاؤں کو، اور اس کے پاؤں کو لکھا ہے، پتہ کون سی بیماری لگ گئی تھی، گینگرین جسے کہتے ہیں اس دور میں، وہ بھی ایک کینسر کی قسم ہے۔ سوا گینگرین جو ہے، سکن جل جاتی ہے اور سکن سوکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ میری اپنی ماما کے ہاتھ پہ ہو گئی تھی، اس کی ایک انگلی پہ، اور میں وہ ایسے جب جیسے لکڑی نہیں ایسے ہوتا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے پاسٹر صاحب نے دعا کی اور وہ انگلی بالکل ریجنریٹ ہو گئی تھی۔ خدا کے آگے یہ ہے، یہ میں اس آیت کی میں اکثر جب سوچتا ہوں تو میں اپنی ماما کو یاد کرتا ہوں، اس بادشاہ کو یاد کرتا ہوں کہ خدا اب بھی اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ انگلی ان کی ٹھیک ہوگی، الگ ڈاکٹر نے کہا یہ کاٹنی پڑے گی، لیکن وہ ٹھیک ہوگی۔ خدا اپنے لوگوں کی دعا سنتا ہے، خدا معجزے کرتا ہے آج بھی۔
اس کے پاؤں کو بھی لکھا ہے گینگرین کا روگ لگا, اس کا پاؤں سوکھنا, سکن سوکھنی شروع ہو جاتی. لکھا ہے یہ خداوند خدا کا طالب نہیں ہوا, پہلے بڑا خدا کا طالب تھا, خدا کے ساتھ چلتا تھا, خدا کے حکموں کو مانتا تھا, اپنے لوگوں کو کہتا ہے خدا کے طالب ہو جو. لیکن لکھا ہے اس سے گناہ یہ ہوا, اسرائیل کے بادشاہ نے اس کے اوپر چڑھائی کی, یہ گھبرا گیا, خدا پر توکل نہیں کیا, اس نے دوسرے بادشاہ کو پیسے دے کر بلایا, خدا کے ہدیوں سے خزانوں سے پیسے دیے کہ تو ہماری کیا کر, مدد کر. خدا اس سے خوش نہیں, خدا نے کہا میری آنکھیں ساری دنیا کی سیر کرتی ہیں, اگر تو ایسا مجھ پر بھروسہ کرتا تو میں اب بھی تجھے فتح سے بڑھ کر کیا دیتا, غلبہ دیتا. دیکھا پھر اس کو کیا ہوا, اس کے پاؤں کو ایک روگ لگا, یہ بیمار ہو گیا, اس کو بیماری لگ گئی, اور اس بیماری میں بھی یہ خدا کی طرف نہیں آیا, بلکہ کس طرح گیا, اجنبی ممود, اجنبی سمجھا, بت پرست جادوگروں کے پاس یہ جانا شروع ہو گیا. اور پھر خدا نے کہا ایسا اب تو اپنے بستر سے نہیں اٹھے گا, اب تو اس بستر میں کیا ہوگا, مر جائے گا. کیونکہ خدا کہہ رہا ہے, وہی ہے تو وہیں پر آ گئے, جب میں صادق سے کہوں کہ تو یقیناً زندہ رہے گا, خدا کہہ رہا ہے یقیناً, جی خدا کہہ رہا ہے, اور وہ اپنی صداقت پر کیا کرے, فخر کرے, تکیہ کر کے, بھروسہ کر کے, بد کرداری کرے. اور لکھا جب وہ ایسا کرے گا اس کی صداقت کے سارے کام کیا ہو جائیں گے, فراموش, اور پھر وہ کیا ہوگا, اپنی بدکاری میں مرے گا. اس نے بھی کیا کیا, خدا اس کو شفا دے سکتا تھا, خدا اس کو شفا دے سکتا تھا, لیکن اس نے خدا پر توکل نہیں کیا. لکھا یہ اپنی بدکاری میں, اپنے بستر پر اسی بیماری میں کیا ہو گیا, یہ مر گیا. آج اپنی زندگی کو دیکھیں,